अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मुख्तलिफ है। जो हम कन्वेंशनल टॉपिक्स ले रहे होते हैं उससे ज़रा हटकर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत अरसे से रहा है, आज भी है और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। हम बात करेंगे आज दोस्तों की दोस्ती और उसकी अहमियत के हवाले से। एक वक्त था जब दोस्तियों से बहुत कुछ लोग सीखते थे, दोस्तियां ही उनकी रिश्तेदारियों में भी अक्सर तब्दील हो रही होती थी, लेकिन लोग दोस्तों को अपने रिश्तेदारों के बराबर ही अहमियत दे रहे होते थे। लेकिन अब हम आज की बात करें, जेन ज़ी की बात करें, तो पेरेंट्स खुद कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, अपने दोस्त बनाएं, आपकी एक सोसाइटी होनी चाहिए, आपका जो एक रोल मॉडल है वो हमेशा आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो अक्सर आपके दोस्त ही होते हैं। लेकिन उस हवाले से जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका अपना भी एक बड़ा वाइड और बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इन मीटिंग पीपल, इन यू नो देयर आर सो मेनी फील्ड्स, एज अ ट्रेनर, एज ऑथर, एज CEO। उनसे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ही और गुफ्तगू भी उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में दो ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और आपको पता है कि इस वक्त सोसाइटी में सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो रिश्तों का इम्तिहान। बिल्कुल, वो रिश्ते खुदा ने बनाए या बंदों ने खुद बनाए हैं, दोनों का इम्तिहान शुरू हो चुका है। लोगों की दोस्तियाँ तादेर नहीं चलती। तो आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह कि अली अब्बास साहब मेरे बड़े पुराने दोस्तों में से, मेरे बडीज़ में से, और इंतहाई मेरे दिल के करीब। बहुत सा वक्त, एक खूबसूरत वक्त इकट्ठे गुजरा, एक दूसरे को हमने पलते बढ़ते देखा, ग्रो करते देखा, और ज़िंदगी की बेशुमार ऐसी यादें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनको डिस्कस करते करते हम अगले, अल्लाह अगर हमें वक्त दे खैर का, तो बहुत सा वक्त हम उनको सिर्फ डिस्कस करते भी गुजारे तो शायद अगले 20 साल चाहिए। क्या बात है। तो बड़े भरपूर हमने पिछले 20 साल इकट्ठे गुजारे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वेलकम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन इनका छोटा सा तारुफ मैं भी करवा देती हूँ। हमारे साथ अली अब्बास साहब मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, CEO ऑफ ब्रांड होरो भी हैं। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर बीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का और स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बात करने का, जो कि बहुत रेयर है। वैसे आपने लेट बुलाया है, मैं तो जब से शो शुरू हुआ इंतजार कर रहा था कि आप लोग कब बुलाएंगे। हमने आपको बुलाया, आप नहीं आए। लेकिन खैर, कमिंग अप टू द टॉपिक ऑफ टुडे, दोस्तों की दोस्ती। आप खुद दोस्तों के दोस्त हैं, आप कि जितना आपका सोशल सर्कल है, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, पीपल रिलाई ऑन यू। कितना इम्पॉर्टेंट है इन टॉपिक्स पर बात करना कि दोस्ती कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या बुनियादी रोल होता है किसी की भी ज़िंदगी में? अच्छा, जब मैं शाह जी छोटे थे ना, तो हमने ज़िंदगी में ये वर्ड मेरे ख्याल से कभी नहीं बोला था कि मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, ये तो नहीं, डिक्शनरी में नहीं था। अच्छा, अब गौर करें, इस वक्त यूट्यूब पे लाखों मूवीज़ हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, नेटफ्लिक्स है, और इतना ज़्यादा मवाद है देखने वाला, इतना ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। True. और ये सारा जो मवाद है ना, ये हर दूसरे दिन ना डबल हो रहा है। इतना ज़्यादा मवाद अपलोड हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है ना, कुछ तो मिसिंग है। देखिए, आप जो मर्जी कर ले, इंसान को ना मोहब्बत चाहिए, इंसान को चाहत चाहिए, इंसान को प्रेस चाहिए। अब ये तीनों काम ये इंटरनेट नहीं करता, ये मोबाइल नहीं करता। तो जिंदगी में तीनों काम रिपीट कर दें जरा, आपने क्या कहे। बड़े अहम काम है तीनों। क्या क्या चाहिए जी तीनों चीज़ें? देखें, तीनों चीज़ें, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्रेस चाहिए, प्रेस चाहिए, और आपको उसके साथ खलूस चाहिए। हाँ, ठीक है। अब ये तीन काम आपको इंटरनेट नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी तलाश में ना अब इंसान भटकता फिर रहा है, और वो खुश नहीं, और वो अल्टीमेटली क्या कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास काम करने को कुछ नहीं है। अच्छा, होता ये है शाह साहब कि जब इंसान को ये चीज़ें नहीं मिलती ना, तो कहीं ना वो कम्प्लेक्सेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब उन्हीं कम्प्लेक्सेस की वजह से उसकी अगली स्टेज जो है वो स्ट्रेस होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके बाद फिर डिप्रेशन हो जाता है, और फिर आप देखते हैं कि लोग लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो जितना भी इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस होना, मैंने ये देखा है अबीरा, कि जिनके दोस्त होते हैं ना जिंदगी में, वो क्राइसिस को आराम से वो झेल लेते हैं। True, that's और really जब जिसके दोस्त नहीं है ना, वो तो वो किसके साथ शेयर करेगा? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये वाहिद रिश्ता है डॉक्टर बीरा जो इंसान खुद बनाता है। शायद बाकी तो हमें बाप तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी सिलेक्शन नहीं है, हमारी सिलेक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है कि आप
صحیح بات دوست بناتے ہیں, صحیح خود بات سے بناتے ہیں. صحیح جی. اچھا, اب جس کا نہ ہو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری شاہ صاحب ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک بات بہن بھائی سے نہیں کر سکتے, بچوں سے, بیوی سے نہیں کر سکتے. اچھا, وہ کس کے ساتھ کریں گے پھر؟ اگر وہ باتیں شیئر نہیں ہوں گی کسی کے ساتھ تو وہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ فرسٹریشن اور انزائٹی اور سٹریس کا باعث بنتی رہیں گی, بلڈ ہوتا رہے گا یہ سب کچھ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایک جگہ پر کارڈیولوجی وارڈ کے باہر میں نے پڑھا تھا کہ اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ اگر آپ ہی کا شعر ہوتا تو ہم دونوں مل کے واہ واہ کیا کہنے. اچھا, اب علی عباس صاحب ایک نا بڑا آج کا چیلنج ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانہ جو آپ نے میں نے دیکھا اس میں ہم نے کہیں اعتبار کرنا سیکھا. اچھا, پھر قابل اعتبار بھی بڑے تھے. یہ دونوں چیزیں تھیں, یعنی کہ ایک طرف ہمیں اعتبار کرنا آتا تھا, دوسری طرف قابل اعتبار لوگ بھی تھے, یا ہم اپنے زندگی کے قابل اعتبار لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, درگزر کرنا بھی اس کے ساتھ سیکھیں. آج کا چیلنج یہ ہے, آج کے ینگسٹروں کا یا اس زمانے کا کہہ لیجئے, چلتے چلتے جس دور میں ہم پہنچ گئے جس میں شدید نفسہ نفسی ہے, جس میں لوگ بڑے مین ہو گئے ہیں, جس میں لوگ سیلفش ہو گئے ہیں, جس میں مورل ویلیوز بڑی تیزی کے ساتھ نیچے گئی ہیں, لوگوں کو قابل اعتبار بندہ نہیں ملتا. اچھا, قابل اعتبار جب بندہ نہیں ملتا ٹرسٹ کس پہ کریں؟ یا بعض اوقات ہوتا ہے ہمارا ٹرسٹ شیک کیا ہوتا ہے کسی نے. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. فرض کیجئے کسی کو دوست بنایا, آپ سچی بات ہے دوست بننے کے بعد پیٹ ننگا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کی خامیاں خوبیاں اس سے واقف ہوتے ہیں. بعد میں کسی وجہ سے دوستی خراب ہوئی تو چوراہے میں جا کے, یعنی آج کے زمانہ چوراہے فیس بک ہے, سوشل میڈیا, اس پہ جا کے اپنے پوسٹر لگانی شروع کر دی. آپ کو یہ مزاج کامن ملے گا. بڑی بڑی اس وقت ٹرینڈنگ لڑائیاں چل رہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کریکٹرز کے جو کہ مشہور ہیں. دونوں پارٹیاں بڑی مشہور ہیں, شوبز میں بھی ہیں اور پولیٹیکل بھی ہیں. ایون پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک کرائسس پیدا ہوا ہے وہ اچھا خاصا اسٹیبلشمنٹ اور ایک پارٹی چل رہی تھی, اس کے بعد ایک کرائسس پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر الزام در الزام. یہ جو ٹرسٹ ہے یہ اگر خراب ہو جائے, نہ ملے ٹرسٹ وردی, اور ٹرسٹ نہ کرنے کا ایک حوصلہ چاہیے نا, اس کے لیے حوصلہ ہی ختم ہو جائے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ شاہ جی, آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی سال پہلے ایوان اقبال میں ایک سیشن کروایا تھا جس میں ملک احسان صاحب آئے تھے جو آئی بی اے کے ڈائریکٹر اس وقت ہوا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں. یہی سوال ان سے ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ اعتبار کرنے والا بندہ موجود نہیں ہے یا اعتبار میں کس پہ کروں, تو آپ بھی تو اسی دنیا میں موجود ہیں نا, آپ پہ پھر کون کرے گا؟ کیا بات ہے شاہ صاحب, اعتبار کرنے کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن آپ اعتبار کرنے سے پہلے 2-3 کام پہلے کر لیں. ہلکا پھلکا سا کھانا کھا لیں ساتھ, کوئی سفر کر لیں ساتھ, ٹھیک ہے, چھوٹی سی لین دین کا معاملہ کر لیں, تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں, مجھے نا بڑی اچھی اپروچ لگتی ہے میاں منشا صاحب کی. میاں منشا صاحب نے جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کی نا ایک چھوٹی پروجیکٹ کرتے ہیں, اس کا جیسے پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں. جیسے نشاط ہوٹل یہ بنا نا ایمپوریم میں, اس سے پہلے گلبرگ میں انہوں نے ایک چھوٹا سیمپل بنایا, تو اس کو نا سیمپلنگ کو چھوٹا کریں اور جب وہ سکسیسفل ہو جائے تو پھر اپنا پھر سارا کچھ اس کے سامنے کھول کے رکھیں اور دوستی کا آغاز یا کسی طرح کا جو ریلیشن ہے اس کا آغاز کرنا شروع کر دیں. اچھا, اب نا علی صاحب ایک اور نیا چیلنج ہے. یہ ڈاکٹر بیرا بھی بڑی سوشل ہیں تو ہماری آج بڑا انجوائے کر رہی ہیں ہماری کنورسیشن کو. لوگوں کی نا جی انہوں نے ماسک بڑا موٹا چڑھایا ہوتا ہے, یعنی وہ ماسک بعض اوقات فوراً سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک پرسونا بلڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے, اس کے پیچھے کہیں اصل شخص ہوتا ہے. اب وہ جو اصل شخص ہے نا وہ ایک انتہائی انسیکیور, انتہائی بزدل, انتہائی ڈرا ہوا, سہما ہوا, اور کسی حد تک وہ ایک قابل رحم انسان ہوتا ہے. جو سامنے چہرہ ہوتا ہے نا وہ ایک پلیزنٹ ہوتا ہے, مسکراتا چہرہ ہوتا ہے, اور تصویریں لینے والا, اور بڑی ٹیڑھی میڑھی منہ کر کے انگلش بولنے والا, اور ایک دنیا کے سامنے ایک ڈرامہ اس نے کھڑا کیا ہوتا ہے. جیسے ہی واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنا وہ ماسک سامنے لے آتا ہے. اچھا, جتنی دیر میں کہہ لیجئے وہ ماسک ہٹتا ہے نا تو بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. یعنی ماسک ہٹنے کے بعد اب 2 طریقے ہیں, ایک آپ شروع کریں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کنارہ کر لیں. اچھا, اب یہ جو ایک آپ کا دل ٹوٹتا ہے اس حالت میں, آپ اس کو پھر کیسے مینیج کریں؟ اچھا, دل ٹوٹنا جو ہے نا شاہ صاحب یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان نا بڑا ڈیپ تھنکر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑے فلاسفرز ہیں یا جو دنیا میں جنہوں نے بڑا انٹلیکچوئل کام کیا ہے, جو
اسکالرز ہیں ان کے کہیں نہ کہیں دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ٹھیک جی. تو دل ٹوٹ جائے نا جب آپ کا, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے, کیونکہ اللہ آپ کو اب نیکسٹ منزل جو ہے نا وہ دینے والی ہے. ٹھیک. اور جو ایسے لوگ ہیں نا ان کو آپ کو مارجن ضرور دینا چاہیے. دیکھیے پورا ان کو موقع دیں, پہلے ایک 6 مہینے کی بریکٹ لگائیں, پھر سال کی لگائیں, پھر 2 سال کی لگائیں, اور پھر آہستہ آہستہ اگر آپ وہ بندہ نہیں سمجھ رہا, کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو ہر طرف سمجھانے کی کوشش کر لی ہے, تو آپ نا اس کے خیر خواہ بنیں. خیر خواہ سے اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی اگر کوئی کام پھنستا ہے, کوئی کام آپ کو وہ کہتا ہے, اس کا کام کر دیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ اس کے دل میں اچھا خیال آ جائے گا. یہ ویسے یہ مخدوم صاحب نے ایک بات سمجھائی تھی, مجھے آج تک یاد ہے. مخدوم طارق صاحب کہتے ہیں جب بھی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے نا آپ کے کسی کے درمیان میں, تو آپ نا اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں اور لوگوں کے بارے میں اس کے ساتھ اچھائی بیان اس کی کریں, تو کہیں نہ کہیں سگنل اس کے پاس پہنچیں گے. جب سگنل اس کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں تعلق آپ کا بہتر ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نا زیادہ ایگوسٹک ایشوز ہوتے ہیں, زیادہ کہ میری تصویر کیوں نہیں لگی پہلے, مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بلایا, اتنی بڑی دعوت کی ہے, ڈاکٹر بیرا کو بلا لیا, مجھے نہیں بلایا. تو یہ نا وہ ایگوسٹک ایشو ہوتے ہیں. تو انسان کو پھر بھی مارجن دینا چاہیے اور لے کے چلنا چاہیے لوگوں کو, جتنا حد تک آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے آپ کو. آخری حد بھی پوچھے نا جی, اب لے کر چلتے چلتے علی صاحب بھی تھک گئے آخر کار. علی صاحب نے کہا جی میں نے نہیں, میں کون سی حد ہے جہاں جا کے نا آپ کو, مطلب میں پھر اپنی بھی حد بتاؤں گا. آپ نے میرے سے سوال کرنا ہے کہ میں کس حد پہ جا کے کہتا ہوں کہ یار بڑا مشکل ہو گیا, آپ اپنی حد بتائیں. 2 طریقے ہیں, 2 باتیں. اگر وہ فائنینشلی نقصان پہنچانا شروع ہو گیا آپ کو, تو ظاہری بات آپ کے فائنانس ڈسٹرب ہو گئے ہیں, تو آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. یا کہیں نہ کہیں آپ کے امیج کا نقصان اس نے پہنچانا شروع کر دیا ہے, یہ بھی انسان کے لیے پرابلمٹک ہوتا ہے. جب یہ 2 باتیں آ گئی ہیں تو پھر بھی آپ پیچھے ہٹیں, لیکن وقفہ دیں. 6 ماہ کا وقفہ دیں, سال کا وقفہ دیں. بعض اوقات نا جو ایگوسٹک ایشوز ہوتے ہیں نا وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ریزالو ہو جاتے ہیں. 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد پھر رجوع کریں اور پھر کوشش کریں اس کے ساتھ لے کے چلنے کی. اچھا اس پہ شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ بس تب نو ہو جانی چاہیے؟ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ میں علی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, شاید میری ڈکشنری اس سے تھوڑی سی مختلف ہو, لیکن فلسفہ یہی ہوگا. میرا یہ خیال ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر کوئی ٹاکسک ہو جائے نا, ریلیشن ٹاکسک ہو جائے یا کوئی اتنا ٹاکسک ہو جائے کہ وہ انرجی شکر بن جائے. اچھا دیکھیں, آپ کے اپنے نا انرجی لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا کچھ توڑ کے دینا پڑا ہوتا ہے, وقت, انرجی, وسائل, تبھی رشتے چلتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن فرض کیجئے کہ سامنے والا انرجی لے رہا ہے, استعمال نہیں کر رہا, وہ بھی ضائع کر رہا ہے. انرجی لینے کے باوجود, مثال لیجئے کہ کسی کو ہم نے سمجھایا, پھر سمجھایا, پھر سمجھایا, پھر سمجھایا, یعنی کہ ہم سمجھا کے جب بھی ملتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں, لیکن وہ وہیں کا وہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی انرجی لگ رہی ہے وہ ڈرین ہو رہی ہے, وہ ضائع کر رہا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک اہم شخص کا وقت, انرجی, وسائل میں ضائع کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اس حالت میں وہ جو علی صاحب نے کہا ہے کہ پاز کرنا ہے, میں اسے, وہ واصف علی واصف صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نا رشتوں کو مدھم کر دینا چاہیے. ڈمر ہوتا ہے نا, پنکھے کا ڈمر ہوتا ہے. اب تو لائٹ کے بھی ڈمر بڑے زبردست ہیں. ہمارے جو سائڈ لائٹ ہوتی ہے, ٹیبل لیمپ ہوتے ہیں, اس پہ ڈمر اب آ گئے, بٹن نہیں ہے, ڈمر ہے, یعنی کم زیادہ کی جا سکتی ہے لائٹ. تو آپ اپنے رشتے کو بڑا ہی نا اس کو ڈم کریں, اس کو مدھم کر کے کم از کم اتنا رکھیں کہ وہ رہے, اور اس پہ کلام نہ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ایکو سسٹم ایسا ہے اس ملک اور معاشرے میں, بڑی دنیا کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہیں لڑوا کے مزہ آتا ہے, انہیں نا چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے مزہ آتا ہے, انہیں 2 لوگوں میں پھڈا ڈلوا کے مزہ آتا ہے. آپ یقین کیجئے پچھلے 4 سال سے ہمارا صلح کا فورم چل رہا ہے, جسٹس انوار صاحب اسے لے کر چل رہے ہیں. اس میں بڑے مسائل جو ہیں, جب دونوں پارٹی سامنے بیٹھتی نا میاں بیوی, تو پتہ لگتا ہے مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. میجرلی یہی ہوتا ہے, ایکچولی مسئلہ کچھ نہیں ہوتا, اس نے سنا ہی نہیں ہوتا سامنے بیٹھ. درمیان میں لوگوں نے جو ایگزیجریٹ کیا ہوتا ہے, وہ اتنا بڑھا چڑھا دیا ہوتا ہے کہ مسئلے کا, چھوٹے مسئلے کا سائز بڑا دکھتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی انرجی شکر بن جائے تو ہمیں, اب ویسے بھی دین قطع تعلقی کو جو ہے نا وہ لائک نہیں کرتا. ایک چیز کو علی صاحب ایسے دیکھیں, دین انکریج کرتا ہے, وہ انکریج کرتا ہے کہ اگر آپ کا, اب یہ قرآنک ورس ہے, میں آیت کا مفہوم بتانے لگا, اگر آپ کا واسطہ کسی احمق سے پڑ جائے تو قالو سلام, یعنی آپ سلام کہہ کے نکل جائیں وہاں سے. اب وہ احمق کی ڈیفینیشن جو ہے نا, وہ پھر کوماز میں ہمیں ایک پورا پروگرام چاہیے کہ وہ کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے, کہ وہ کتنا ٹاکسک ہو, وہ اس کا شعور کس لیول کا ہو, یا اس کو کوئی سمجھا ہی نہ سکا ہو, یا اتنے نقصان کے بعد بھی وہ سمجھ نہ سکا ہو. تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ قالو سلامہ, اپنا راستہ لیجئے اور اس سے کنارہ کر لیجئے.
ادروائز دین آپ کا قطع تعلقی کو بالکل انکریج نہیں کرتا. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا علی عباس صاحب، آپ نے اتنا ٹائم آپ کام کرتے رہے ایز ٹرینر، بہت آپ کام کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں ہم ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے پیسہ کما لیں، اس طرح سے پیسہ کما لیں، لیکن ہم لوگ ابھی بھی ایتھیکل ٹریننگز کی طرف نہیں آ رہے؟ کیونکہ اگر ہماری ایتھیکل ویلیوز بہتر ہو جاتی ہیں تو ہم ایک اچھے انسان بنیں گے تو ہم اچھے دوست آٹومیٹکلی بن جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹی کہاں پر لیک کرتی ہے؟ سی او ہمارا انسیکیور ہے. سی او کہتا ہے کہ کہیں جو میں نے اتنی یہ بلڈنگ امپائر بنائی ہے کہیں اس کو کوئی چھین کے نہ لے جائے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ نا 18 گھنٹے 20 گھنٹے خود ہی کام کرتا رہتا ہے، خود ہی پرچیاں سائن کر رہا ہے، خود ہی وہ چیک کر رہا ہے کہ کون سی بس جا رہی ہے، کون سا مال آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو نا ہلکان کیا ہوا ہے. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کا انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے نا اپنے کام میں، جب تک آپ ان کے ساتھ کوئی پروفٹ شیئرنگ کا ماڈل شیئر نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے میڈیکل کا، ان کی چیزوں کا، تو لوگ پرفارم نہیں کریں گے. آپ دیکھیں پاکستان میں ہر سی او یہ کہتا ہے کہ میرا جو امپلائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. امپلائیز پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے. وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ سارے تو غلط نہیں ہو سکتے نا. جو آرگنائزیشن زیرو سے جو بلینز میں گئی ہیں، وہ امپلائیز جو ٹیم بنی اس کی وجہ سے گئی ہے نا. تو وہ کیسے گئی؟ ایک تو رونے کی بڑی عادت ہے. ہاں ناشکری جو ہے وہ اتنی عادت ہے رونے کی. ایک فیکٹری سے دوسری کھل رہی ہے، دوسری سے تیسری ہے، ایک پلازا سے دوسرا بن رہا ہے، چوتھا بن رہا ہے، لیکن روتے رہیں گے، ہر وقت روتے رہیں گے کہ ہمارے حالات نہیں صحیح. اچھا جو ناشکری ہے نا، وہ ناشکری نیگیٹو امپیکٹ ایسا ڈالتی ہے آپ کے مائنڈ میں کہ وہ آپ کو انسیکیور کر دیتی ہے، آپ کو زندگی کا مزہ نہیں لینے دیتی. کیا بات ہے. اچھا یہ ناشکری پہ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اکثر لوگوں کو ناشکری پہ تو شاہ صاحب کے ہزاروں لیکچرز شکر گزاری پہ ہے. اچھا ناشکری پہ میں چاہوں گی شاہ صاحب، بہت سارے لوگوں کے پاس نا اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے احباب ہوتے ہیں، ان پہ لوگوں کی اپنی ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، اپنا ٹراماز ایسے ہوتے ہیں، ان پہ وہ ریلائی نہیں کر پاتے ہیں، اور ناشکری ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگ بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری سیلف ہے نا، ذات، اندر کی ذات، اس کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، ٹیونڈ کرتے ہیں مختلف طرح سے. بعض لوگ انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ ناشکرے ہو گئے ہیں. ناشکرا وہ ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے ہونے کا احساس نہیں ہے، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ میں خود چل کے کہیں جا سکتا ہوں کتنی بڑی، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ جو سواری ہے وہ کتنی بڑی نعمت، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ یہ جو میرا روزگار لگا ہوا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ اگر کوئی دفتر 2 وقت کا کھانا بھی ساتھ دے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ویلیو نہیں ہے کہ اگر کہہ لیجیے ایک کوآپریٹو ایک انوائرمنٹ ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ویلیو ہی نہیں ہے کہ فیملی کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ویلیو ہی نہیں ہے کہ یار دال دلیا چل رہا ہے، بڑے بڑے قابل لوگ علی صاحب سی وی لے کے پھر رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. اب وہ جو ہے اس کی قدر نہ ہونا، ویلیو نہ ہونا، اس سے ایک ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں لگتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے جو 180 الٹ ہے نا وہ ابنڈنس ہے کہ بہت کچھ ہے. یعنی اگر ہم شمار کرنا شروع کریں تو اتنا کچھ ہے کہ ہم شاید گنتے گنتے تھک جائیں، لیکن بالکل الٹ ایکسٹریم پہ جائیں تو وہ ہے ناشکرا پن کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ خواہش تو انسان نے کرنی ہے، خواہش شکر گزار بھی کرے گا، ناشکرا بھی کرے گا. اب جب ناشکرا کرے گا نا خواہش، وہ خواہش پوری بھی ہوگی نا تو ذہنی کیفیت پھر وہی رہے گی، اس کو پلیئر نہیں آئے گا، اس کو پلیئر نہیں ملے گی کہ یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اب نیکسٹ وٹ نیکسٹ. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ زندگی کی نعمتوں کو شمار کرنا، محسوس کرنا، اس سے زندگی کے کلرز بڑھتے ہیں. سب سے بڑھ کے یہ میں سننے والوں کو ضرور بتاتا چلوں کہ جس بھی چیز کا آپ گلہ کر رہے ہیں نا وہ بچنی کوئی نہیں، وہ خراب ہو جانی ہے. علی صاحب میں نے لوگوں سے وعدے لیے ہیں کہ اگر اپنی بیوی کا گلہ چھوڑ دیں رشتہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنی نوکری کا گلہ چھوڑ دیں نوکری ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنے دوستوں کا گلہ چھوڑ دیں دوسری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو جس بھی چیز کا آپ گلہ کر رہے ہیں دراصل لا آف اٹریکشن کے مطابق آپ اسے کہیں نہ کہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ جب شکر گزاری کرتے ہیں، آپ اکنالج کرتے ہیں، تو وہ خراب چیزیں بھی آپ کی کیا ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو دیکھتے رہیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ دوستوں کے حوالے سے چل رہی ہے کہ دوستی کی کیا اہمیت ہے، اور دوستی کے ساتھ آپ کی زندگی میں کتنے کلرز ایڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کیا کچھ سیکھتے ہیں، اس سفر ہم بات کریں. اور اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی علی عباس صاحب آپ سے کہ جب ہم دوستیوں کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی کہ شکر گزاری ہیں جو بھی ہم what we give to the universe it radiates back.
دوستیوں میں ہمیشہ لوگ برے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, تبھی دوستی کا نام ہے. لوگ انسپائر ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت سے لوگ کے جو مینٹرز ہیں وہ بھی ان کے دوست ہی ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لوگ رہے جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا, جن کی کہہ لیں کہ پرسنالٹی کو یا پھر ان کی صرف پریزنس کو ہی آپ اکنالج کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آج آپ جس مقام پر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے؟ دیکھیے, میں جب کتاب لکھی نا ابھی زندہ صوفی, تو اس پہ ایک دیپاچہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں کس کے نام کروں. میں سوچ میں پڑا نا, میں ذرا چیزوں کو ذرا ڈیپ تھنکنگ کرتا ہوتا ہوں. میں نے ایک زندگی کا نا کرائٹیریا بناتا ہوں. میں نے کرائٹیریا یہ بنایا, میں نے سوچا کہ یار رشتہ داروں کے علاوہ میرے جو فیملی ہے اس کے علاوہ جو میری زندگی میں سب سے زیادہ جس نے ویلیو ایڈ کی ہے نا, میں اس کے نام پہ کتاب کروں گا. تو پھر میں اپنے دوستوں کو میں نظر دوڑائی, میں نے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قاسم علی شاہ صاحب نے میری زندگی میں ایسے دوست ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میری زندگی میں ویلیو ایڈ کی. یہ وائس ورسا ہے بس. اس میں ہم نے اچھا, یہ تو علی صاحب نے اب کیا نا. میری دوسری کتاب جب آئی ذرا نم ہو, تو میں نے اس کا انتصاب علی صاحب کے نام کیا. وہ کتاب آج سے 10 سال پہلے آئی. And I think that's the reciprocation that goes ایک غلطی دوست آپس میں دوستوں میں کرتے ہیں, یہ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہاں, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. دوستوں کو نا فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے. آپ نا, ہم کیا کرتے ہیں, دیکھیے ہم دوست ہیں نا, ہم دوست جو ہے نا اپنی نئی نیٹ ورکنگز بنانے کے لیے ٹائم لگاتے رہتے ہیں. صحیح. جو دوست موجود ہوتے ہیں نا ان کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کرتے. بڑھیا. اب ان کی لائف میں ویلیو بھی ایڈ کرنا نا ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے. یہ خوراک ہوتی ہے دوستی کی. بالکل ایسے ہی. جس طرح آپ ان کے بارے میں مختلف پلیٹ فارم سے بات کریں, ان کی جیسے کتاب میں نے انتصاب کیا نام, وہ کریں, آپ ان کے لیکچرز کرائیں, یا ان کے جو بھی ان کا بزنس ہے نا ان کی بزنس ڈیولپمنٹ میں ان کی ہیلپ کریں. بالکل. ان کی کوئی کنسلٹنسی کریں, یا جو بھی آپ کا ایکسپرٹ ایریا ہے وہ ایسا کریں کہ ان کی لائف میں اور ان کی پروفیشنل لائف میں ان کو فائدہ ہو کسی نہ کسی طریقے. تو یہ نا جب آپ یہ ڈائٹ دیتے رہتے ہیں نا دوستی میں, تو یہ لانگ ٹرم چلتی رہتی ہے. شاہ صاحب اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتے ہیں, یار میرے ساتھ نہ کوئی وینچر کر لو, تاکہ نا ملاقاتوں کے سلسلے جو ہے نا وہ جاری رہیں, کیونکہ ہر کوئی بزی ہے نا اپنی لائف میں. اگر کام ہی ساتھ کر لیں گے تو پھر اگر کوئی بہانہ مل جائے گا کام, ایک تو آپ کا وہ دوست ہے, آپ کا اس پہ اعتبار ہے. اور اب ایک اور بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے وینچرز ہوئے ہیں نا, جو آپ کہہ لیں جو اسٹارٹ اپس ہوئے ہیں, وہ دوستوں نے مل کے شروع کی ہیں. کیونکہ آپ اپنے جو قریبی دوست ہوتے ہیں نا, آپ انہی کے ساتھ آپ کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, اور انہی پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے شاہ صاحب, کیا آپ اس پہ اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاں پیار وہاں نہ چلے گا بیوپار. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دوستوں میں ہی آپ جو دوستوں کے ساتھ مل کر جو وینچرز کر سکتے ہیں زیادہ کامیاب رہتے ہیں. یہ دونوں اسکول آف تھاٹس کن پر جو ہے وہ پراپرلی سیٹ ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا ہی مزے کا سوال. یہ سوال اچھا ہے ویسے, سوال بڑا کمال ہے, اور اس پہ میں نے علی صاحب بڑا سوچا. کیونکہ جب آپ کو کسی اپنے قریبی سے نا وہ ڈز کہتے ہیں, ڈز ملتی ہے, تو آپ کہتے ہیں اسی وقت آپ کا تھیسس بنتا ہے نہیں جی اپنے رکھنے نہیں چاہیے. ایک طرف یہ. اچھا, دوسری طرف آپ کے اپنے کہیں ہوتے ہیں, ان سے بڑی آپ کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ سچویشن ٹو سچویشن اور مین ٹو مین ویری کرتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. بعض اپنی ہوتے ہیں, غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ آپ ان کی انگلی پکڑتے ہیں, وہ آپ کو اپنا ہاتھ پکڑاتے ہیں, آپ ہاتھ پکڑتے ہیں, وہ بازو پکڑا دیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں. اب وہ کرتے کرتے پورا برڈن ہی آپ پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی ایک بڑا کمال کا کالم تھا جاوید چوئی صاحب کا, مجھے اس کا کرکس یاد ہے. اس کالم کا مفہوم یہ تھا کہ جتنے بھی بزنس وینچرز ہیں بڑے بڑے, ان کا بیڑا غرق سالوں نے کیا. ہوتا کیا ہے کہ بیوی کے جو بھائی ہیں نا وہ ایڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بیوی کہتی ہے انہوں بھی رکھو, اکوموڈیٹ کرو, رشتے دار ایڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, میرا بھرا ہے. اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کام سنبھالنے کی بجائے وہ کلارا ڈال دیتے ہیں. اچھا, سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہوتی. اچھا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ان کو نکال نہیں سکتے, اپنوں کو آپ رکھ کے نکال نہیں سکتے. تو اس میں نا میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لی ہے اپنی لائف میں. یہ علی صاحب سے میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں, اور یہ اس کو ویلڈ کرتے ہیں کہ یہ فارمولہ بہتر ہے. آپ کی زندگی میں کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں جن کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ان کو کام نہیں چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ کام دے کے تو اپنے لیے ایک عذاب کھڑا کر لیتے ہیں کہ روز بات دیں گے. یا پھر آپ فرض کریں کہ آپ نے دیا کام ہی ہے, لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کو سمجھا لیا یہ کام نہیں ہے, یہ سپورٹ ہے. میں سمجھ رہا ہوں, میں سمجھا پایا ہوں. یعنی آپ نے بیسیکلی وہ کام ایک جسے کہتے ہیں نا دکھانے کے لیے دے دیا, بہت ذمہ داری والا, بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن دراصل وہ کام ایک سپورٹ ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو کہہ لیا ہے کہ میں نے ایک بہت زیادہ کیپیبل بندہ نہیں ہے, اور ایک مناسب سا کام اس کو میں نے دیا ہے,
اور اس کو میں نے سپورٹ کر دیا تاکہ یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے, اس نے بہت آگے نہیں بڑھنا. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, ہیومن ریسورس کی ایک کیٹیگری ہے جنہوں نے ترقی نہیں کرنی ہوتی. ان کو آپ اگر ایک جگہ رکھیں گے نا اور ایک دائرہ بتائیں گے اس میں چکر لگاتے رہنا, پوری لائف 4 سال بعد بھی آئیں گے نا علی صاحب, وہ وہیں کے وہیں اسی دائرے میں ہی ہوں گے. اینڈ ایون دے آر ہیپی ود دیٹ. ہاں سم ٹائم they are satisfied. ہیپی, سم ٹائم دے آر ہیونگ ا گلا کہ مینوں کسی نے اگے بدن دا موقع نہیں دیتا. لیکن وہ خود بڑے بھی نہیں. اچھا, اب دوسری جو ہے نا جی ٹائپ وہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے یا وقتی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ان میں گروتھ پوٹینشیل ہوتا ہے. بالکل. آپ ان کا بازو پکڑتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں, وہ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں. اچھا, اگر ان میں مورلز ایتھکس ہوں اور ان کی وہ جسے کہتے ہیں جینز مورلز ہوں تو وہ آپ کو الٹا اور سپورٹ کرتے ہیں, وہ شکر گزار ہوتے ہیں, وہ آپ کو بھاجن بھاجن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس فیملی کا میرا بڑا ایک رول ہے اور اس خاندان نے اٹھا کے کہاں سے کہاں منتقل کر دی. اور کئی ایسی سٹوریز ہیں بزنس میں, ہر شعبے میں, جس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے پورے خاندان کی اور دوستوں کی اور سارے لوگوں کی تقدیر چینج کر دی ہے. یعنی اس کے ہاتھ پہ قدرت نے ایک بندے کے ہاتھ پہ کتنوں کی تقدیر لکھی ہوئی تھی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ, اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے خود کو سمجھانے پہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے اپنی سمجھایا. مینٹل کنڈیشننگ پہ بڑا ضروری ہے تاکہ دیکھیں گلے شکوے سے نہ رونے دھونے سے آزاد ہونا چاہیے. یہ چیزیں طے کر لینی چاہیے کہ جن کے ساتھ تعدیر چلنا ہے ان کے ساتھ کیا جھگڑا. یہ واسف صاحب کا جملہ ہے کہ جسے تم چھوڑ ہی نہیں سکتے اسے کیا لڑائی, اچھا جسے چھوڑ ہی دینا ہے اسے کیا لڑائی. تو دونوں کیسز میں آپ نہ اپنی جان چھڑائیں. پھر ایک اور بڑا کمال کا جملہ نا, یہ اگین ویسے اس ٹاپک پہ واسف صاحب نے بڑا شاندار کئی باتیں کہی ہیں. واسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دوست کا گلہ کر رہے ہو, اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جس نے بے وفائی کی. گلہ اپنی عقل کا کرو جس نے کسی بے وفا کو دوست سمجھا. یعنی تمہاری اسیسمنٹ ٹول ہی غلط تھے, یا تم نے یہ غلط بندے پہ ٹرسٹ کر لیا. تو اچھا باقی دیکھیے ابیرا, ہماری زندگی میں بڑے لوگ سکھانے کے لیے آتے ہیں. بالکل بالکل. ہم بڑی زندگی میں مار کھا کے بڑا کچھ سیکھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں. میں اب علی صاحب سے سوال, پتہ نہیں بریک پہ جانے کا ٹائم ہو گیا تو سوال میں کر دیتا ہوں, اگر وقت نہ رہا تو پھر بریک کے بعد ہم ان سے اس کا آنسر لیں گے. علی صاحب ہمارے کئی ایسے جاننے والے ہیں, نام نہیں ان کے لیں گے جی, یا میں نے تاریخ میں ایسے کہیں, وہ مردم بیزار ہو جاتے ہیں. وہ مطلب کہتے ہیں یار میں بالکل ہی کٹ آف ہو گیا, یعنی ساری غلط ہیں, میں نے ملنا ہی کسی کو کوئی نہیں. یہ اپروچ کیوں بنتی ہے؟ ایک اس اپروچ کے فائدے کیا ہیں, اس اپروچ کے نقصان کیا ہیں؟ فائدہ تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے شاہ صاحب. پیسے کٹھے کر لیتے ہیں, میں نے دیکھا بڑا بڑا پیسہ کٹا کیا. نہیں شاہ صاحب, وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کی نا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن لگائی ہوتی ہے اپنی کسی لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, پروفیشنلز کے ساتھ, کسی نہ کسی کے ساتھ. جب وہ ٹوٹنی شروع ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہی. آپ کسی سے رینڈم بات کریں ایسے لوگوں سے نا, ان کو آپ کہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو بہت اچھے ہیں, آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, لیکن یہ دنیا نا آپ کو سمجھ نہیں پا رہی. وہ فوراً کہے گا ہاں 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 یہ بالکل آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے شاہ صاحب ان کو بڑا ڈپریس دیکھا ہے, اسٹریس میں دیکھا ہے, اور اگر ان کے پاس پیسہ آ بھی گیا ہے نا تو انہوں نے اپنی صحت گوا دی ہے. کیونکہ صحت کا تعلق جو ہے نا وہ صرف اور صرف وہ پیسے سے نہیں ہوتا, وہ آپ کی ڈیلی روٹین لائف سے ہوتا ہے. آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کی زندگی میں کہے کتنے ہیں, آپ کی زندگی میں لافٹرز کتنے ہیں, آپ کتنی دفعہ انرجائز فیل کر رہے ہیں, آپ کا ڈوپامین کتنا ریلیز ہو رہا ہے زندگی میں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے پھر ایک انسان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیٹ سکسیسفل جو ہے نا وہ پرسن ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے نا وہ تنقید شروع کر دیں گے. پھر ان کو حکومت بھی بری لگے گی, سوسائٹی بری لگے گی, اپنے رشتہ دار برے لگیں گے, دوست کہیں گے بنانے نہیں چاہیے, یہ فضول ہے, ویسٹیج آف ٹائم ہے, کیونکہ انہوں نے ہر وقت ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں مجھے سرو کرتے رہو. حالانکہ ایک بہت ہی غلط جملہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں بولا جاتا ہے, دیٹ از فرسٹ ڈیزائر دین ڈیزرو. اب ڈیزائر سے آپ کے ایک دل میں کوئی ڈیزائر ہے, اس کا فائدہ ہے کسی کو؟ اتنا غلط جملہ ہے, اتنا غلط جملہ ہے جس کو پوری قوم سمجھتی ہے وہ ٹھیک ہے. جملہ اصل میں یہ ہے فرسٹ سرو دین ڈیزائر. بالکل ٹھیک ہے, پہلے سرو کریں گے تو آپ ڈیزائر کریں گے نا. آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کی خواہشات ہیں اس کا لوگوں کو کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک ہے. یا آپ کے دماغ میں بہت بڑی ایک خواہش ہے, اس سے لوگوں کو کیا لگے؟ اس لیے اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا فون نہیں اٹھاتے, لوگ ہم سے بات نہیں کرتے. تو میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کریں. اب جب ویلیو ایڈ کریں تو سب سے پہلے دماغ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے, یا ہمارے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں بھائی اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے, ایوری بڈی از لوکنگ فار اے گڈ کمپنی.
آپ ان کی پورا پروگرام ہم نے کیا, پتہ ہے وائرل ہوا وہ سب سے زیادہ. آپ ان کی کمپنی بن جائیں, آپ ان کے بارے میں نا یہ 4-5 چیزیں میں بتانے لگا ہوں جو بعض روتے رہتے ہیں نا لوگ, جو کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم ویلیو ایڈ کیسے کریں. آپ ان کے فیس بک پہ جا کے ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں, اس پہ ایک بلاگ لکھ لیں, اس پہ ایک بلاگ لکھ لیں, کسی نہ کسی طریقے کنیکٹ کرنا ہے نا. آپ ان کو کہیں نہ کہیں ان کو کہیں انوائٹ کر لیں, آپ ان کو کھانے کی, یا کھانا اگر نہیں آپ افورڈ کر سکتے آپ ان کو چائے کی آفر کروا دیں. اور بار بار اگر آپ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا کوئی کام نہیں کر رہا, تو اس میں آپ کی غلطی ہے, کیونکہ آپ کو اپنا کام نکلوانا نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سوچیں, آپ سوچیں کہ آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں. فرسٹ یو ہیو ٹو گیو, فرسٹ یو ہیو ٹو سرو. آپ کے کام آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائیں گے. ہماری کانورسیشن بڑی اچھے موڈ پر ہے اور اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ایک اور دوستی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا شاہ صاحب نے بھی اور علی عباس صاحب نے بھی, کہ ہم اکثر دوستیوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. وہ کس طرح سے لے لیتے ہیں, کیا ضروری ہے دوستیوں میں ہونا جس سے دوستیاں سسٹین کریں گی, وہ جانتے ہیں. علی عباس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم دوستیوں کو فور گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں, اکثر دوستوں کو ہم کمپلیمنٹ نہیں کرتے, ان کی اگر انہوں نے کوئی نیا وینچر سٹارٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, جبکہ ہم ایک ان نون سیلیبریٹی کے آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آپ جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے نا, سب سے زیادہ سپورٹ یہ ہے کہ آپ اس کو حوصلہ دیں, آپ اس کو انکریج کریں اور آپ اس کو کہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کی کمپنی سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے کہیں نہ کہیں کام کروا سکتے ہیں, کچھ گورنمنٹ اپروولس میں کروا سکتے ہیں, کوئی آرڈرز کے حوالے سے کروا سکتے ہیں, یا کسی قسم کی بھی اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ آپ ان کی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں, کسی سے ملوا سکتے ہیں, کسی کا کال کروا سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ اس کے لیے جان ماریں. بالکل. اور ان کے ساتھ ٹائم دیں, اور ان کو آپ انکریج تو ضرور کریں, اور ان کو کہیں گے یہ بڑا اچھا کام ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. بعض اوقات نا آپ کو کسی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. آپ ٹوٹے ہوتے ہیں, آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ کو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے بھی آپ بہت کچھ گرو کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کمپلیمنٹ کرنا اپنے دوستوں کے کسی بھی بزنس کو, کام کو سراہنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں, اگین نا ایک نئی ایک گروتھ ہوئی ہے, مشروم گروتھ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک نئی فصل تیار ہوئی ہے ایسے لوگوں کی جن کو یہ سارا کچھ آتا ہے, اس کے باوجود ان کے گہرے رشتے نہیں ہوتے. نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک سیلز مین ہے, ٹھیک ہے جی, وہ السلام علیکم باجی سارا کچھ کر رہا ہے, وہ ویلکم بھی کر رہا ہے, وہ بوتل بھی منگوا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے جی, اور وہ رخصت بھی کر کے آ رہا ہے گیٹ تک, ڈسکاؤنٹ بھی دے رہا ہے, لیکن اس سے کنیکشن نہیں بلڈ ہوا. وہ کنیکشن جس کو ہم کنیکشن کہتے ہیں. تو بڑی دنیا, میں مثال دیتا ہوں, آپ کسی فاسٹ فوڈ چین پہ جاتے ہیں تو آپ جا کے آرڈر دیتے ہیں, وہ آپ کو سر کہتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں میں وہ والا سر ہوں, میں باس بن گیا ہوں, تو میں باس نہیں بنا. جی جی, آپ کے لیے ٹیمپریری کلائنٹ ہے. بڑی دنیا ایسی ہے علی صاحب, جو کہ یہ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کے دینا, ایک کارڈ دینا, ایک کرٹسی گفٹ دینا, کسی موقع محل پہ پہنچ جانا, ان کا یہ آرٹ ہے. اچھا, یہ سیاسی لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک سیاسی جو کاؤنسلر ہے, ایم پی ایم این اے ہے, وہ ہر خوشی غمی جنازے میں پہنچتا ہے, لیکن لوگ بھی اس کو لیتے ہیں کہ جی وہ ایم این اے صاحب آئے سن, ہاں جی, یعنی بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی گہری دوستی نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو دوستی ہے نا جی, اس میں آپ کی اگر فرض کر لیں ایک ٹرے ہے جس کے اندر پورشنز ہیں کچھ چیزوں کے, ڈشز کے, اس میں سے ایک پورشن یہ ہے جس کا نام ہے کچھ کمپلیمنٹ کرنا, کوئی اکنالج کرنا. ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ خلوص کا ہے. جو اصل سالن ہے نا اس ڈش میں پڑا ہوا, وہ خلوص ہے. اگر وہ خلوص نہیں ہے اور ایک باہمی احترام نہیں ہے, ایک ایسی چیز نہیں ہے جو رسپیکٹ یا گریس کی شکل میں نہیں ہے, تو یقین کیجئے یہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں, بڑی دنیا ایسی ہے جو رسپیکٹ نہیں کرتی. بالکل. ان کے ہاں نا کہیں یہ, اس پہ بھی میں نے بڑا لٹریچر پڑھا, جو ہمارے اس کلچر میں کہیں نہ کہیں ایسا مذاق جو لوگوں میں بیٹھ کے اڑا دیا جائے, طنز کیا جائے, یہ کامن ہے. کٹ لگانا جسے ہم کہتے ہیں, یہ دوستی نہیں ہے, ویری نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی. اچھا میں علی صاحب, یہ تو ایک کہہ لیجیے ایک پورشن میں نے بتا دیا دوستوں, ایک بڑا اہم حصہ میں اسی ٹرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں سوال کی شکل میں. کتنا ضروری ہے ایک دوست کا دوسرے دوست کو فیڈ بیک دینا, یا بعض اوقات تنقید کرنا, یا بعض اوقات روکنا. جی جی,
دیکھیں ہمارے یہاں نا دوست اس کو مانا جائے جو ہر بات پہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, جی جی زبردست, وہ غلط راستہ ہی کیوں نہ ہو. تو غلطی کو غلط کہنا, روکنا, ٹوکنا, تنقید کرنا یا علیحدہ کر کے بات کرنا کہ یار یہ بچ جاؤ, یہ کتنا ضروری ہے. سر تنقید کرنے سے پہلے نا ایک ہوم ورک ہے, اور وہ جو آپ نے ذکر کیا نا خلوص کا, وہ پہلے آپ نے اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہے اور پھر تنقید کرنی ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس بندے کی بھی اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے نا جو تنقید کر رہا ہے, لیکن سامنے والے کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ تنقید جو ہے یہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے, یا یہ مجھے ویسے جو آپ نے کٹ لگانے والا ورڈ یوز کیا کہ کٹ لگانے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دوستوں میں آپس میں ان کو جان رہے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کا نا ڈفرینٹ ایکسپوجر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت ساری ایکسپرٹیز ہوں جو میرے پاس نہیں ہے, جو میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تمام چیزیں تمام بندوں کے پاس تو نہیں ہوتی نا, تو بہت ضروری ہے اس کو فیڈ بیک دینا اور اس کو پھر لاجک دینا ساتھ. دیکھیں جو کم عقل ہے نا اس کو فیڈ بیک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابزارب ہی نہیں کر سب سے پہلے وہ اپنی عقل کو بڑھائے, اپنے خلوص کو بڑھائے, پھر جا کے فیڈ بیک دے, اور لاجک کے ساتھ فیڈ بیک دے, اور ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا اب علی صاحب بڑی دنیا ایسی ہے جو اوائڈ کرتی ہے فیڈ بیک, تو کہتی ہے کہ جی فیڈ بیک جو ہے نا, یا اسے اگر بتایا جائے کہ یہاں تم غلط ہو, اس سے بھی اوائڈ کرتی. پھر اگین واسف صاحب کا بڑا مشہور جملہ کہ دوست جو ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری خوبی اور تمہارے سامنے تمہاری خامی بیان کرتا ہے. اچھا وائس ورسا کر لیں, الٹ کریں. بالکل صحیح ہے. یعنی دشمن وہ ہے, جی جی اگر دشمن کو سمجھنا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بدیاں کر رہا ہوگا, اور آپ کو سامنے مل کے باس کہے گا, آپ کو ملے گا تو جناب تعریفیں کر رہا ہوگا. یہ دشمن کی یا ایک برے انسان کی تعریف ہے. یہ جو مزاج ہے, یہ اپنے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنا کہ جو میرا اپنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے. دیکھیں آج نفسیاتی عارضوں میں, نفسیاتی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری, ایک کریکٹر ہے اس بیماری کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے جو کہ نرگسیت ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ایک کریکٹر ہے جو نرگسیت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, یہ کسی کی فیڈ بیک نہیں لیتا. اس کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں, جی جی میں پرفیکٹ ہوں, اور میری خراب چیزیں بھی بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ تنقید سننے کے لیے سب کیسے پیدا کی جائے؟ تنقید سر سننے کے لیے نا سب سے ضروری بات ہے ایکسپوجر. آپ کو مختلف نا ایکسپوجرز ہونے چاہیے, اور آپ اگر اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے تو وہ آپ سوسائٹی کا نقصان نہیں کر رہے, وہ سب سے پہلے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور آپ کو جب فیڈ بیک ملتا ہے نا تو پھر آپ اس سے امپروو کرتے ہیں. دیکھیں جو شخص گھوڑا ہوتا ہے نا, جو دوڑا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس سپیڈ سے اور وہ کس حساب سے دوڑا ہے. اس کا جو جوکی ہوتا ہے نا, وہ جوکی اس کو بتاتا ہے کہ اب ہم ریس جیتنے والے ہیں یا ہارنے والے ہیں. تو ہمیشہ کبھی بھی لوگوں کو نا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا وہ ڈفرینٹ فیڈ بیک جو ان کو سائٹ ادھر ادھر سے مختلف فیس بک سے یا لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے نا, اس کو وہ سچ سمجھ بیٹھتے ہیں, اور وہ اپنا ہی بہت بڑا ایک رانگ امیج کریٹ کر لیتے ہیں اپنے ہی بارے میں. جیسے ہی وہ رانگ امیج کریٹ کرتے ہیں پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو دوست کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لو, لیکن اس کے اندر نا ایک شائستگی بڑی ہونی چاہیے. دیکھیے باہر آ جو تنقید ہے نا وہ انسان کو پنچ کرتی ہے, انسان کو نا اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کام, اور وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. ایکسیپٹنس میں بھی تھوڑا اس کے لہجے میں نا بڑی نرمی اور بڑی دانشمندانہ طریقے کے ساتھ اس کو تنقید کرے تو اس کو تنقید کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہماری گفتگو اتنی فروٹفل رہی ہے that we can continue this for days and days, but as we're reaching to the end of the show as well, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن کیا دینا چاہیں گے آپ؟ اچھا آج کی جو کتاب ہے نا جی, یہ جہاں اور بھی ہیں, یہ جہاں اور بھی ہیں, ایک ہمارے میں انہیں استاد مانتا ہوں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب. جی جی ہم ملے ہوئے, ڈاکٹر صاحب کا کیا کمال کنٹریبیوشن ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تہران یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. اچھا. اور آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو چند دن پہلے میری ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑی کمال کی نشست ہوئی, اور ان سے بہت کچھ میں نے جانا سمجھا. ساتھ ہی ساتھ میں کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے لٹریچر کے حوالے سے, اقبالیات کے حوالے سے, اور بالخصوص کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو سارا کام ہے اس میں سفر نامے جو ہیں ان کے بڑے کمال کے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب, اسے پرنٹ کیا ہے علم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے, اور اس کتاب کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں, ان کے سفر نامے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک صحیح معنوں میں استاد اتالیق, ایک کمال کے انسان. جی جی میں نے تو باقاعدہ لیکچرز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے خود ان کے لیکچرز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں اقبالیات کے حوالے سے. اچھا اس کا جو ہے نا جی ترتیب دی ہے وہ علامہ عبدالستار عاصم صاحب نے دی ہے. عاصم صاحب بھی بذات خود ایک ہیرا انسان ہے جی,
بڑے ہی کمال کے انسان ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نا جی, اس کو ان کے جو کہہ لیجیے سفر نامہ اور سفر نامہ نگاری ہے, اس حوالے سے کمال کا مطالعہ. آپ اس کتاب سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ان کی آبزرویشن بڑی شاندار ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات, بالخصوص چند دن پہلے وہ بتا رہے کہ جب ایران میں جنگ شروع ہوئی ہے تو اس پہ ان کے کچھ کالمز بھی آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے, اور کتنی کین آبزرویشن ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات, اس میں سے پھر معنی نکالنا وہ ڈاکٹر صاحب پہ ختم ہے. میں بلکہ کسی دن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ان کو بلائیں بھی, ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے کسی پروگرام میں. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے جی. بالکل, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. جہاں اور بھی بالکل, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گی کوئی ون لائنر میسج ہوگا آپ کا جو آپ ہمارے ویورز کے لیے دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر عبیرہ, ہمارے نا کچھ ایسے الفاظ جملے ہیں جن کی ہم زندگی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے. جیسے ایک جملہ آپ کو بہت سننے کو ملتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو نا تھوڑی ڈیپ اسٹڈی کرنی چاہیے. جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے. تو تھوڑی سی نا ہمیں یہ ڈیپ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ جملوں پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, جن کو ہم حق سچ مان رہے ہیں, اس کے پیچھے کا سورس کیا ہے. اگر آپ کو کوئی سورس نہیں ملتا تو آپ کو تھوڑا سا زندگی کو نا ڈگ کرنا پڑے گا. نالج کو ڈگ کریں اور اپنے خیالات اور اپنے کانسیپٹ, اپنی فلاسفی بنانے کی زندگی میں کوشش کریں. یہ بہت ڈیپ آپ نے بات کی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا ہمارے ویورز؟ دیکھیے نہیں, میرا تو میسج یہی ہے کہ جس طرح میں اپنی وہ تمام دولتیں زندگی میں دیکھتا ہوں, صحت کی دولت ہے, رشتوں کی دولت ہے, اس طرح ایک دوستوں کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے, جس پہ ہمارے بڑے محترم خالد یعقوب صاحب کا یہ جملہ میں یہاں دہرانا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں, کیونکہ جب میں اپنے دوست دیکھتا ہوں تو اتنے شاندار دوست شاید ہی کسی کے پاس ہوں. تو اسی طرح میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جو اتنی خوبصورت دوستی ہیں, اس میں علی عباس صاحب بھی شامل ہیں, اس میں اور بھی کئی بڑے بڑے پیارے لوگ شامل ہیں, اور ایسے ایسے پرخلوص لوگ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے. میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر بیرا, جس طرح بعض لوگوں کے ہاتھ پہ پیسے رکھے نا, کہتے ہیں ٹکتے نہیں ہیں, نکل جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاتھ پہ نا کچھ ایسا ہوتا ہے, اچھا بندہ نہیں ٹکتا. بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اچھے لوگ آئیں, وہ ان کو ٹکا نہ سکیں. اور بندہ ٹکتا ہے قربانی سے, بندہ ٹکتا ہے درگزر سے, بندہ ٹکتا ہے ایک ظرف سے, اور بندہ ٹکتا ہے سب سے بڑھ کے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فائدہ دینے سے. آپ نفع دیجئے, آپ کا فائدہ خود ہی ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خیر کر رہے ہیں اور آپ کی خیر نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئے. اینڈ آن دیٹ نوٹ کہ اچھی دوستیاں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ خود اچھے انسان بنیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.